बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। रात के इस पहर में बहुत ज़्यादा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कशीदगी पाई जा रही है और ख़ास तौर पे कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिनके बाद आग भड़क उठी है। सियासी शोबे की बात कर रहा हूँ, सियासी मैदान की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में भी आग भड़क रही है और रावलपिंडी में भी, और इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि वो किस हद तक उस पर पानी फेंकते हैं और किस हद तक ये आग ठंडी हो पाती है। लेकिन बहरहाल कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुकदमा अल-कादिर ट्रस्ट, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है इमरान खान साहब के मुखालिफिन का, लेकिन उसमें बात नहीं बन रही। अल-कादिर ट्रस्ट में जो सरकारी गवाहान हैं वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में गवाही दे चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं कि किसी किस्म की कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं हुई। और यहाँ तक के आज शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, अपनी पार्टी की सदारत नवाज शरीफ साहब के हवाले करने की तकरीर जो हुई, बल्कि उन्होंने वापस ले ली जो सदारत पार्टी की, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने सारा गुस्सा जो है वो इमरान खान साहब पे निकाल दिया, इमरान खान साहब की जमात पे निकाल दिया और अल-कादिर ट्रस्ट पे निकाल दिया। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जज्बाती थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि आज वो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं कि उनके घर में आई हुई सदारत जो है वो वापस चली गई नवाज शरीफ साहब के पास और अब वो रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 के वजीर आजम। पार्टी उनके हाथ से निकल गई और पार्टी उनके हाथ से निकलने का मतलब है कि पार्लिमानी पार्टी जो है, अब अरकान पार्लिमान जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि कौमी असम्बली के फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जितने भी MNA हैं मुस्लिम लीग नवाज के, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ देखेंगे और मरीम साहिबा की तरफ देखेंगे और वहाँ से जो पॉलिसी आएगी वही पॉलिसी हुआ करेगी। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमलन पहले भी गैर फ़ाल थे रावलपिंडी की तरफ से और अब वो गैर फ़ाल हो गए हैं अपने भाई की तरफ से भी, लिहाजा उनके लिए दिन कोई अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने जो तकरीर की वो सारी की सारी गुस्सा जो है वो इमरान खान साहब पे निकाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे निकाला, अल-कादिर ट्रस्ट केस पे निकाला और वो जज्बाती होके यहाँ तक कह गए कि अल-कादिर ट्रस्ट के जो पैसे आए थे 190 मिलियन पाउंड जो मलक रियाज साहब ने भेजे थे, वो एक अकाउंट के बजाय दूसरे अकाउंट में जमा करवा दिए थे। दोनों सरकारी थे, दोनों कौमी खजाने के, तो उसमें अकाउंट में जमा करवा दिए। यानी वो भी बात ये तस्लीम कर गए आज जज्बाती होके कि इमरान खान साहब ने कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं की और उसके बाद फिर वो तोशाखाना पे आए। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने कुछ तकारीर की और नवाज शरीफ साहब ने अपनी सदारत संभालने के बाद उसमें गुस्सा किस पे निकाला? उस पे गुस्सा निकाला जनाब साकिब निसार साहब पे और अदलिया के साबिक जज साहिबान पे, और उन पे गुस्सा निकाला और उनको बुरा भला का और साकिब निसार साहब का ख़ास तौर पे नाम लिया। पनामा उनके जहन से नहीं निकल रहा और अक्टूबर 99 उनके जहन से नहीं निकल रहा। और उसके बाद फिर दूसरा गुस्सा उन्होंने निकाला ISI के साबिक सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब पे, इमरान खान साहब पे, और उन्होंने कहा कि जी मुझसे तो इस्तीफ़ा मांगा गया था, इमरान खान साहब को तीसरी हुकूमत कहा गया था, तो लिहाजा मेरा हिसाब कौन देगा? साकिब निसार साहब की उन्होंने कहा कि उनका फैसला जो है वो रद्दी की टोकरी में चला गया है, मैं दोबारा सदर बन चुका हूँ। तो साकिब निसार साहब ने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये सब कुछ झूठ है और इस तरह की कोई ना ही ऑडियो मौजूद है ना वीडियो मौजूद है, लिहाजा ये झूठ का पलंदा है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब आए और उन्होंने भी सारी गुफ्तगू की नफ़ी कर दी और उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताया जाए कि हम जो आए थे धरना लेके, हम तो 14 लाशें उठाकर, सान्या मॉडल टाउन की 14 लाशें उठाकर हम आए थे और वो सान्या मॉडल टाउन किसने किया था, किसके हुक्म पे किया था, पहले ये बताया जाए। और हमारी जो दरूद शरीफ पढ़ती हुई ख़वातीन और हजरात, उन पे सीधे सीधे फायर किसने मारे थे और उनको किसने कत्ल किया था, वो सारी की सारी गुल्लू भट्ट की कहानी, ये सारी का सारा मौजूद है। तो इसलिए डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कहा कि ये सारे का सारा एक झूठ और झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है, न ही हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग थी किसी के साथ, ना ही मेरी किसी इंटेलिजेंस अफसर के साथ कोई मुलाकात हुई थी जिसके बाद ये कहा जाए कि जनाब हम तो कुछ प्लान करके आए थे। मेरे साथ उन्होंने कहा कि मैं तो 14 लाशें दफना के आया था और उनको इंसाफ आज तक नहीं मिल सका और यह हकीकत है। और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसका जवाब दे दिया है और उससे भी आपको आगाह करता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर कि इमरान खान के अलावा
یعنی کہ عمران مخالف بیانیے کے علاوہ، عمران مخالف تقاریر کے علاوہ شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، مسلم نواز کے باقی لوگ ہوں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اسی چیز کو بیچنا چاہ رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کے خلاف گفتگو کر لی، ججز کے خلاف گفتگو کر لی، اور سابق فوجی جرنیلوں کے خلاف گفتگو کر لی، اور اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی نہیں. بہرحال ان سب کی طرف سے جواب آ چکا ہے، اور اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو سب سے بڑے بزنس ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کو انہوں نے اپروچ کیا اور بہت زیادہ سفارش کی اور تگڑ میں لڑائے، اور زرداری صاحب کو بھی استعمال کیا، محسن نقوی صاحب کو بھی استعمال کیا، لیکن ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے، اور انہوں نے القادر ٹرسٹ میں گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے، وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سیاست کے کھیل میں نہیں آنا چاہتا اور مجھے اس سیاست کے کھیل میں نہ دھکیلا جائے. جو بات اس کے بعد پھر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کل انہوں نے انکار کیا، اور انکار کے بعد پھر ان کو دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم نمٹ لیں گے. اور اس کے بعد پھر ان کی ایک آڈیو، ملک ریاض صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی، اور آڈیو میں ملک ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اپنا سارا ریکارڈ مینٹین رکھا ہوا ہے، اور میں نے کچھ اپنی اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کروا کے رکھ دی ہیں، اور اگر مجھے زیادہ تنگ کیا، جو کہ یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، تو میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا، لیکن زندگی کو ختم کرنے سے پہلے بہت کچھ بتا کے جاؤں گا، کیونکہ میرے سینے میں بہت زیادہ راز ہیں، اور اگر میں بولا اور وہ سب کچھ بیان کر دیا تو واقعتاً زلزلہ آ جائے گا، اور پھر یہ کوئی ٹھہر نہیں سکیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے اور مجھے اس سیاست کے گندے کھیل میں نہ شامل کیا جائے، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی آج خاص طور پہ آج رات گئے بحریہ ٹاؤن پہ حلہ بول دیا گیا، اور اس پہ بحریہ ٹاؤن پہ کہ مرکزی دفتر پر چھاپا مارا گیا راولپنڈی میں، اور کارپوریٹ آفس میں پہنچ گئی نیب کی ٹیم، ان کے ساتھ تھی اسلام آباد پولیس، ایلیٹ پنجاب پولیس، کافی بھاری بھرکم، اور مرکزی دفتر کے حصوں کی تلاشی لی گئی، اور ملک ریاض صاحب کے دفتر کے بھی وہاں پہ بھی داخل ہوا گیا، اور وہاں کے بھی تلاشی لی گئی، اور سارے راستے بند کر دیے گئے. اور جب یہ چھاپا مارا جا رہا تھا، نیب کا یہ چھاپا تھا، اور بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس تھا، اور اس میں جو قبضے میں لیا گیا سامان ہے اس میں کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور دیگر سامان ہے، یعنی جو چیزیں جہاں سے ریکارڈ یا ڈیٹا مل سکتا ہے وہ چیزیں کچھ قبضے میں لی گئیں. اور اس میں نیب کی ٹیم اس کو سربراہی نیب کی ٹیم قیادت کر رہی تھی، اور باقی میں نے بتایا فورسز موجود تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جی یہ سارے سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ نیب نے لیا، اور دفاتر کی تلاشی لی، فائلیں لی، کمپیوٹر ریکارڈ قبضے میں لیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے قبضے میں لی، اور کہا یہ گا کہ جناب یہ بحریہ انکلیو کا یہ پرانا کیس ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں، اور وہاں پہ بے ضابطگیاں ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم نے یہ ریڈ کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ جو ہے وہ آج سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا، اور عین اس وقت کیوں کیا گیا جب ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے بڑا واضح طور پر بتا دیا کہ جناب مجھے بہت زیادہ ایک سال سے مجھ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو میں اس کھیل میں نہیں آؤں گا. ہو یہ رہا ہے القادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس میں سرکاری گواہان جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کر چکے ہیں. اب استغاثہ جو کہ سرکار ہے، جو کہ اس وقت نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں چیئرمین نیب، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، اور دوسری جانب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ سب کے سب عمران خان صاحب کو ایک ایسے مقدمے میں سزا دلوانا چاہتے ہیں ہر صورت میں کہ ان پہ یہ ضرور ایک ٹھپا لگ جائے کہ جی نیب زدہ ہیں یہ بھی. اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اب تک کیسز آئے ان میں تو کچھ نہیں بنا، اور ان میں تو عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ واپس کیس ہو رہے ہیں اور سزائیں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اسی لیے کل جو ہے یوم تقبیر کی چھٹی بھی کی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور پرپز نہیں تھا، ورنہ یہ چھٹی جو ہے وہ 26 سال پہلے بھی کی جا سکتی تھی. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یوم تقبیر آیا تھا، وہ بھی چھٹی اناؤنس کر سکتے تھے، لیکن یہ 26 سال بعد صرف اس لیے کی گئی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی مواد مل جائے. تو بہرحال وہ
القادر ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ ریکارڈ لینے گئے تھے بحریہ ٹاؤن سے، وہ نہیں ملا، اور کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں ایسا۔ اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب کی فیملی کو بھی کوشش کی گئی، اور زلفی بخاری صاحب کی فیملی کو بھی، جو پاکستان میں موجود ہے، اور پھر زلفی بخاری کو بھی اپروچ کیا گیا، پھر بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کو بھی کیا گیا، اور ان کی بہنوں کو، اور جو خاص طور پہ گجر فیملی ہے، جو ان کی جو فیملی فرینڈز ہیں ان کو بھی کیا گیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی پازیٹیو اطلاع نہیں آئی۔ تو کل جب ملک ریاض صاحب نے اس سے انکار کر دیا، تو پھر آج ان کے دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے، اور اس کے دفتر کے فوراً بعد انہوں نے وہ فوٹیج بھی ریلیز کر دی، اور جو چھاپے کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ میری بات ہوئی پنڈی اسلام آباد میں، تو وہ میں انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں کہ جی بہت زیادہ ناراضگی پائی جاتی ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ماضی کا جتنا بھی پیار تھا وہ ختم، اور اب وہ ہماری نیگیٹو لسٹ میں ہے، اور لہٰذا اب ہم ان کو ویسے ہی ہینڈل کریں گے جیسے ہم اپنے دشمنان کو اور اپنے مخالفین، بدترین مخالفین کو کرتے ہیں، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ اور وجہ انات جو ہے وہ القادر ٹرسٹ ہی ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ میں جو القادر یونیورسٹی کے جو آفیشیل سٹاف ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں اور بشرا بی بی کے حق میں اپنی گواہی دے چکا ہے۔ شاید اسی لیے شاہ محمد قریشی صاحب پہ سائفر کا کیس جانا تھا، ان پہ 9 مئی کے مقدمات ڈال دیے گئے ہیں، اور ان میں ان کی گرفتاری ڈال کے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا گیا۔ عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ، تو اس میں تو کچھ برآمد نہیں ہو رہا، اور اس پہ جو ہے جو عمران خان صاحب پریس ٹاک کرتے رہتے ہیں، میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ڈیالہ جیل سے، اس کی بنیاد پہ بہت پہلے سے یہ بات آ رہی تھی، اور اس پہ آج پھر اس پہ کہتے ہیں جی ہم کیس بنائیں گے، اور اس کے لیے کمپلینٹ فائل ہو گئی ہے، تو اس پہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پہ گرفتاری ڈالیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، بنیادی بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے قابو میں نہیں آ رہی۔ کیا عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھ کر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور خاص طور پہ ان حالات میں جبکہ جو ایک عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ غدار کون ہے، کہ یحییٰ خان ہے یا پھر شیخ مجیب ہے، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئی اور مسلم لیگ نواز بھی میدان میں آئی۔ تو یحییٰ خان جو ہے وہ ایک وہ جنرل یحییٰ جو ہے وہ فوج میں ایک سیاہ دھبا ہے، اور اس پہ کافی ریئیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بیرسٹر گوہر نے ARY سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی اکاؤنٹ سے ہونے والی جو متنازع ٹویٹ ہے یہ جو ہے وہ صحیح اس طرح سے نہیں لی جا رہی جیسے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹس کے کانٹینٹ کو نہیں دیکھا، اور بعض اوقات چیزیں اوور ڈو ہو جاتی ہیں، اور 1971 کے حالات کا موازنہ صرف سیاسی حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے، اور فوج سے متعلق ان حالات کا موازنہ درست نہیں ہے، اور عمران خان نے سیاسی حالات کے تناظر میں گائیڈ لائنز دی تھیں۔ عمران خان ہر ٹویٹ میں ہونے والی ویڈیو کی ایڈیٹنگ پروسیس کو نہیں دیکھ سکتے، اور ٹویٹ کا پس منظر سیاسی حالات میں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے سے متعلق ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اس کا ایک صرف پولیٹیکل جو ہے اس کو دیکھا جائے کہ کیسے ایک لیڈر کو نااہل کروایا گیا اور مخصوص نشستیں چھینی گئیں، جیسے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہی عوامی لیگ کے ساتھ کیا گیا تھا 1971 میں، اور اس وقت بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال یہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ جو وضاحتی ٹویٹ آئی ہے یا وضاحتی گفتگو آئی ہے، یہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ کچھ زیادہ تلخیاں جو ہیں وہ بڑھنے کی طرف جا رہی تھیں، اور مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور اس میں کافی لوگ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، لہٰذا صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔